बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। महंगाई का जिन हुकूमत तो बोतल में कैद न कर सकी, अलबत्ता अनसर्टिनिटी के मजीद बढ़ने के इम्कान है। केपी और पंजाब असम्बली तहलील और उसके बाद केयर टेकर सेटअप, निगरां वज़ीर आला की बातें। और दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, अलबत्ता मैं ये ख़तरा मोड़ लूँगा, एहतियाती तदाबीर के साथ इलेक्शन कैंपेन रन करूँगा। दूसरी जानब हमने देखा कि दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरतरी हासिल की है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ जगहों पर कारकुनान में बड़ी बदमज़गियाँ देखी गईं, हाथापाइयाँ देखी गईं। बिल आखिर जमात इस्लामी का जो एहतजाज था, जो धमकियाँ थीं, जो वार्निंग्स थी, वो रंग ले आईं। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सईद गनी साहब गए और आज किस फार्मूले पे क्या बातें तय हुई, क्या जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कराची का मेयर हाफिज़ नईम आएगा और डिप्टी मेयर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, या गालबन हमारे ज़राए बता रहे हैं मुर्तज़ा वहाब आएंगे डिप्टी मेयरशिप पर। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, कराची की जानी मानी शख्सियत इमरान मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी इलेक्शन लड़ा, इससे पहले भी आप NA 241 से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। मौज़म कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मौज़म कुरैशी, आपने टाइम दिया। मौज़म, हुकूमत आपकी और आप लोगों ने आप पे बड़े इल्ज़ामात लगा रही है PTI के, अवाम में रखा आपने। आप रात तक कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, फिर MQM और जमात इस्लामी आपने B टीम बना दी, फिर बिल आखिर आपने इलेक्शन कमीशन को C टीम बनाकर इलेक्शन करवा दिए और फिर इलेक्शन जीत और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मैंडेट ले लिया और अब मेयर आपका आ रहा है जमात इस्लामी का। कुछ बताएंगे इनके इल्ज़ामात के जवाब कैसे देंगे? बहुत शुक्रिया साजिद। साजिद, सबसे पहले तो मैं दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि जिस वक्त हमारी मुखालिफ पार्टियां खुद इलेक्शन जीतती हैं तो सब चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदार होता है, और लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो पता नहीं क्या मुखालफीन को हमारे जो है वो सवालिया निशान उठाते हैं और लगाते हैं और ये कहते हैं कि C टीम इलेक्शन कमीशन को D टीम कहते हैं। और रही बात इलेक्शन करवाने नहीं करवाने की, हमने पहले दिन से कहा कि बल्दियात के इलेक्शन होने चाहिए, हमने कोशिशें भी की, लेकिन ज़ाहिरी बात है कुदरती आफात आपके सामने थी, जो सैलाब के इशूज़ रहे, बाकी मामलात रहे, उसके अंदर आपने खुद देखा कि ऐसी सिचुएशंस थी जिसके अंदर इलेक्शन कराना मतलब मुमकिन नहीं था। और उसके बाद फिर हमने जब इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में करवाए। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें ली, भाई हम तो हमेशा से कहते आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर मैंडेट को ना चुराया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और गैर जानिबदार इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर क्या, इस सूबे क्या, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आप पर यह भी इल्जाम है कि MQM के यहाँ आपने बैग भिजवा दिए कि हम तो पुराने भाई हैं, आप अभी रुकें, अभी हमें ज़रा आने दें, फिर हम कर लेंगे आपस में। पहले भी एक दूसरे को मिनिस्ट्रियाँ दी हैं, तो वाकई MQM को बिठा दिया। साजिद देखें, ये एक पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी है जो कि मफामत की पॉलिसी है, लेकिन बैग्स का जिक्र तो ना कभी पहले हुआ है ना अब है। हम तो हमेशा से अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क और शहर की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की बात करते हैं। हमने तो इमरान खान साहब को 2018 के अंदर असेंबली के अंदर ऑफर दी थी कि आ जाएं, बैठ जाएं, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन खान साहब का आपको पता है, फिर वो स्टार्च और जो कलफ उनकी और उनकी जो गर्दन के अंदर सरिये वाला मसला है, तो वो उन्होंने बैठना पसंद नहीं किया मुल्क की खातिर, मुल्क की बका की खातिर, इस अवाम गरीब अवाम। नहीं, अभी तो वो आ रहे थे ना मौज़म साहब। खान साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, निगरां मामलात होंगे। आप लोगों ने भी कहा था आए, आप लोगों ने तड़ियां भी लगाई थी, फिर अगले दिन आपने 35 इस्तीफे भिजवा दिए कि चले जी इधर आने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोगों की बात पॉलिसी ये तो वाज़ेह है, नहीं है। 35 इस्तीफे तो हमने नहीं भिजवाए ना, आपने इस्तीफे दिए थे, वो कबूल हुए मेरे भाई,
ہم نے تھوڑی کہا تھا استعفے دو, استعفے دینا آپ کی اپنی پالیسی تھی. آپ نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے, ہم استعفے دیں گے. جب استعفے آپ نے دے دیے, اب قبول ہو گئے تو اب بول رہے ہمیں مت نکالو, ہمیں مت نکالو, ہمیں مت نکالو. یار یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. لیاری کے اندر شکور شاد کا بھی یہی مسئلہ تھا. اس نے جب پہلے استعفا دیا, بعد میں جب قبول کرنے لگے تو وہ پیروں میں پڑ گیا, بولا نہیں نہیں میں نے تو استعفا ہی نہیں دیے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے ساجد کہ ہم کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی سٹانس لیں. یو ٹرن ٹھیک ہے آپ مشہور ہیں, اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں یو ٹرن خان تو عمران خان نیازی کی تصویر آ جاتی ہے, بٹ اسٹل پھر بھی کوئی ایک لیول ہونا چاہیے سیاست کے اندر. مطلب اگر آپ زبان دیں تو اس کے اوپر کھڑے ہوں ایٹ لیسٹ. چلے پوچھ لیتے نا عمران صاحب, زبان دیں تو پھر کھڑے رہے نا. اب جب استعفے قبول ہو رہے ہیں تو آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ آدھے کیوں ہوئے, پورے کر دیں. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ باقی کے بھی آپ کے استعفے قبول ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی پی ٹی آئی نے جو ہے نا کبھی اس چیز کا تو کبھی خوف ہی نہیں کیا کہ جی اقتدار ملے یا نہ ملے. دیکھیں اگر اقتدار کی بات ہوتی تو اس وقت ہم پنجاب اسمبلی کی جو ہے پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی, کے پی کے ڈیزالو نہیں ہوتی, چونکہ آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبے خود مختار ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی تو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر میں نہیں تو یہ معیشت ہی نہیں, میں نہیں تو ملک کی سالمیت بھی معیشت تو ہے ہی نہیں. آپ نہیں. کہہ رہے ہیں اقتدار ہمیں نہیں دیکھیں چاہیے. معیشت تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپ سن لیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم 2018 میں جب الیکشن جیت کر آئے تھے اس وقت وبا کا بھی سامنا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم حکومت چلا رہے تھے. کس طریقے سے چلا رہا تھا, انٹرنیشنلی جتنی بھی قوت تھی, جتنے بھی لوگ تھے, اس سب نے ریکوگنائز کیا, مانا کہ جناب پاکستان 10 ممالک میں شمار تھا جو اپنی عوام کو بھی لے کے چلے اور کرونا سے بہت ہی بہترین طریقے سے نپٹے. ورنہ تو پوری دنیا کا جو حال تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے. ایک تمام چیزیں بالکل اسموتھ چل رہی تھیں, اسموتھ چلتے چلتے ایک دم جو ہے معلوم چلا جناب وہ پٹری سے اتار دی گیا, وہ پھر سازش تیار ہوئی اور پھر جس طریقے سے ہمیں ہٹایا گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ کرونا میں تو آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی تھی اس وقت, لیکن پیپلز پارٹی کا بلکہ پی ڈی ایم ہو گئی تھی, تو پی ڈی ایم نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے اپنے جلسے جلوس تمام چیزیں جاری رکھی. آپ نے بھی سیلاب کا خیال نہیں رکھا, جب ملک میں آدھا پاکستان ڈوب چکا تھا آپ لوگ کی بھی ریلیاں جلسے جاری تھے. اب سن دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیاں تمام چیز جاری رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کا نعرہ لگاتے رہے, جی مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, ہم اسمبلی سے ہماری حکومت چلی گئی, عدم اعتماد آ گیا, عدم اعتماد آیا, چلے ٹھیک ہے جی حکومت میں آ گئے. اب میں ان سے یہ پی ڈی ایم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ مجھے بتائیں جو آپ مہنگائی کا کہہ رہے تھے, اب وہ کدھر ہے؟ مہنگائی تو اب اس سے ڈبل تبل ہو گئی ہے. چلیں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اس وقت میں جوائن کیا انسان دوست پارٹی کے چیئرمین قیس منصور شیخ صاحب نے. شیخ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا سر. شیخ صاحب 7 مہینوں کی پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا, اور آپ کے تو کئی جگہوں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے, سرجانی, یوسف گوٹ, تو آپ جیتے بھی یا آپ لوگوں کو بھی پیپلز پارٹی نے دھول چٹائی؟ میں اپنی ٹیم کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں, انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 7 مہینے کی پارٹی نے 55 سال 60 سال پرانی پارٹیوں کا ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ انہیں دھاندلی کے بغیر وہ جیت نہیں سکتے. اچھا, یہ میری بہت بڑی جیت ہے کہ ہماری وجہ سے انہیں دھاندلی کر کے جیتنا پڑا. آپ یہ بتائیے کہ 13 پارٹیوں کی ایک پی ڈی ایم اور اس پی ڈی ایم کا مقابلہ ہمارے ساتھ, لیکن الحمدللہ 7 ماہ میں ہماری سوچ بھی نہیں تھی کہ اتنا ہمیں ووٹ پڑے گا. چیئرمین کا ووٹ ہمیں ٹھیک ٹھاک پڑا, کونسلرز کا پڑا, 2 کے کیسز ہم نے ڈالے ہوئے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کرے, اتنے کلوز مارجن تھے اور ہمارے سامنے ووٹر ووٹ ڈال رہے تھے اور انہوں نے جا کے کاؤنٹنگ میں جو کیا, باقی آپ کے سامنے تو پورا رزلٹ ہے کہ پورے کراچی میں سمجھے کل آگ لگی ہوئی تھی ان کی دھاندلی کی وجہ سے. تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. بعض لوگ جیت کے بھی ہارتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے جیتتے ہیں. تو الحمدللہ خدا کی نظر میں ہم جیتے ہوئے, دنیا کی نظر میں اگر انہوں نے دھاندلی کر کے ہمیں ہرایا, لیکن لوگوں نے پھر بھی اس دھاندلی کو مانا نہیں. کراچی کا مستقبل اور کراچی کا میئر رزلٹ کی حیرانی آتی ہے کہ 2 جگہوں سے رزلٹ آنا تھا اور ہمارا کینڈیڈیٹ 76 ووٹوں سے جیت رہا تھا, 120 اس کے, 46 پی 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 نہیں پی ڈی ایم کے سوری ان کے, اور اگلے میں ان کو 150 ڈال کے ہمارا 1 ڈال کے جتا دیا. اتنا خوف, او بھائی اتنی پارٹیاں مل کے تو ایمانداری سے الیکشن لڑتی, آج مثال پیدا کرتی. اس طریقے سے آئے ہوئی حکومتیں, اس طریقے سے آئے ہوئے لیڈرز, اس طریقے سے آئے ہوئے چیئرمین, کونسلرز کیا ملک کراچی کو ترقی دیں گے؟ اور میں جماعت سے بھی یہی اپیل کروں گا, خدا کے واسطے آپ نے کراچی کا گند دکھا کے ووٹ لیے, آپ نے ٹوٹی سڑکیں دکھا کے ووٹ مانگے, آپ نے گٹر, آپ نے کرپشن سندھ گورنمنٹ کی, آپ نے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے, سیوریج کی وجہ سے آپ نے ووٹ مانگے. خدا رب ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت نہ کرنا,
نہیں تو پھر انسانیت کے اوپر سے لوگوں کا ایمان ہٹ جائے گا. کس کے ساتھ نہ بیٹھے سر؟ جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ یا سندھ حکومت کے ساتھ جماعت نہ بیٹھے؟ سر جس حکومت کے خلاف وہ بول بول کے ووٹ لے کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا کام کریں گے؟ وہ ان کے ساتھ کیا کام کریں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بعد میں تھوڑے عرصے بعد ان کو کک ماریں گے, 4 ووٹر خریدیں گے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جنہوں نے آپ خود بتائے نا, دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا, جماعت ہی ووٹ لیتی رہی, ٹوٹی سڑکیں ہر وقت دھرنا دیتی رہی ہے, ٹوٹی سڑکیں, سیوریج نہیں ہے, فنڈ کھا گئے ہیں, فلاں ہے. تو بھائی اتنا گندا کر کے حافظ صاحب کے اوپر لوگوں نے کہ حافظ قرآن ہیں, ماشاءاللہ دینی شخص ہیں, اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, انجینئر ہیں, آج اگر وہ بھی یہ حرکت کریں گے اور لوگوں کا اعتماد رہے گا کس کے اوپر؟ کسی کو نہیں ووٹ دیا کریں گے. اور آج دیکھ لیں کیا ٹرن آؤٹ ہوا ہے, ہر جگہ اورنگی سرجانی, کہیں پہ چلے جائیں دھاندلی. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی یہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے الیکشن ون کیا, اس کے بعد کتنے مارجن سے یہ لوگ جیتے ہیں اور ہارے ہیں عمران خان کے اگینسٹ. کیا اتنے ووٹ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک دم اتنی چینجنگ آ گئی. کیا کراچی یورپ بن گیا 3-4 مہینے میں عامر لیاقت صاحب کی سیٹ کے بعد؟ کیا یہاں پہ دودھ کی نہریں لگ رہی تھی, بڑے اچھے روڈ بن گئے, سیوریج سسٹم, کیا کام ہوا آپ کے سامنے؟ آج بھی کچرا ویسے ہی ہے. آج آپ اپنے گھر سے ادھر آئے, 2 چکر لگائیں, آپ کو پتا چل جائے گا. خیر آپ کے گھر والے بھی دعائیں پھونک کے بھیجیں گے. بہرحال ایسی کرپشن کے بعد حکومتیں کبھی کام نہیں کرتی. اللہ بہتر کرے اس کراچی کا. مجھے تو آج یقین کریں, مشرف صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اب ان کا خدا ہی حافظ, اور حقیقت ہے اللہ ہی حافظ ہے. اور اگر حافظ صاحب نے بھی ان کے ساتھ مل کے اگر کر لیا تو پھر کہیں گے. چلیں آپ بتائیں غریب علاقہ یوسف گوٹ, کچھ سوچو, وہاں پہ دھاندلی کرو گے غریبوں کے لیے, وہاں پہ ٹھپے لگاؤ گے, وہاں پہ آروز خریدو گے. یار کوئی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے انسان کا. تو آپ دھاندلی نہ کرنے دیتے نا کیس منصور صاحب. یوسف گوٹ میں تو آپ کا اسٹیک ہے, بڑا ہولڈ ہے. اور سر ہولڈ ہمارا تو لوگوں کے دلوں میں ہے نا. اندر ٹھپا مافیا کے اوپر تھوڑی ہے, اندر آروز کے اوپر تھوڑی ہے, پولیس کے اوپر تھوڑی ہے ہمارا, جن کو گارڈ بنا کے پیر کھڑا کر کے اندر سے ٹھپے لگاتے رہے. کیوں ووٹ تاخیر سے ہوئے؟ اگر آپ ووٹوں کی گنتی چیک کریں, مثال کے طور پہ کسی کو 80 پڑے, کسی کو 60, کسی کو 70, کسی کو 125, کیا اتنی گنتی میں 2 دن لگ گئے؟ اتنی کاؤنٹنگ میں لگ گئے. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہاتھ پہ چلائے کہ خدا کے واسطے کراچی کا کچھ کر دیں. تباہ برباد ہو گئے ہیں لوگ, بھوکے ہو گئے ہیں, بہت حالات خراب ہیں لوگوں کے. آپ یقین کریں غریب موٹر سائیکل صحیح نہیں کرا سکتا, رکشے والا رکشہ صحیح نہیں کروا سکتا, سائیکل والا سائیکل نہیں کروا سکتا, اس کے پاس پیسے نہیں بچتے, ٹوٹی کھنڈر نما سڑکوں میں ستیہ ناش کر. ٹھیک ہے جی. جوتے نہیں خرید سکتے, گٹروں کے پانی کے بعد جو ان کے جوتے خراب ہوتے ہیں, کپڑے دھلائی کے پیسے نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. معظم قریشی صاحب, اب یہ جو معاملات اب آپ لوگ طے کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ, ابھی لگتا یہی ہے کہ میئر تو حافظ نعیم اور ڈپٹی میئر تو کیا مرتضی بابا آ رہے ہیں؟ دیکھیں ساجد, یہ بڑا قبل از وقت ہوگا اس وقت بات کرنا. جب پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی پوزیشن میں آتی ہیں تو آپس میں اوبیسلی ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپس میں ڈسکشنز ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے صرف 1-2 لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ شہر کی تقریباً کوئی 2-2.5 کروڑ عوام کی بات ہے. تو ظاہری بات ہے سنجیدہ پارٹیاں ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح وسیم اختر کے ساتھ ہوا نا, حافظ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. یہ پیپلز پارٹی والے نہیں دیں گے فنڈ, نہیں چاہتے کراچی میں ترقی ہو, تو یہ الزام لگ رہا ہے. تو اچھا ہے مرتضی آپ کو بھائی, میں نے نہیں سنا, یہ پتہ نہیں لگا ہے نہیں لگا, آئی ڈونٹ نو, میرے سامنے سے نہیں گزرا. باقی ایم کیو ایم کا جواب ایم کیو ایم صحیح دے سکتی ہے. لیکن ساجد بھائی میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور وہ بات یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب کے ساتھ ملنا, جماعت اسلامی کے ساتھ ہم رابطے میں تھے, پہلے بھی تھے, اور ابھی بھی ہم نے جس وقت الیکشن لیٹ ہو رہے تھے اس وقت بھی ہماری قیادت نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی ریزلٹس ہمارے بھی نہیں آ رہے, آپ کے بھی نہیں آئے. اور ہم تو یہ 2018 میں بھگت چکے ہیں جب وہ آر ٹی ایس سسٹم تھا اور 3 دن تک رزلٹ نہیں آیا تھا, اس کے بعد اچانک سے. تو یہ آر ٹی ایس والوں سے آپ لوگوں نے بھی تو یاری نہیں کر لی؟ نہیں, دوستی یاری کی بات نہیں ہے, ہم اداروں کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہیں, اور ہم ہمیشہ اس ملک کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم نے توڑنے کی بات نہیں. تو آپ نے بھی الیکشن, آپ بھی کورنگی سے نیکا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, کچھ آپ کے ہاں بھی جادو چلا؟
نہیں جادو کیا چلا, ہم نے کام کیے ہیں ساجد, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ہم نے عوام کی خدمت کی اور آج الحمدللہ جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا ادھر سے ہم 4 یوسیاں جیتے ہیں الحمدللہ. کورنگی سے, کورنگی کے اندر جو ایم کیو ایم کا گڑھ ہے, جی جی قلعہ ہے ایم کیو ایم کا, جی جی پورے کورنگی سے اگر آپ بات کرتے ہیں ضلع سے تو 6 سیٹیں 5 سے 6 سیٹیں ہم نے نکالی ہیں, لیکن اس میں سے 4 سیٹیں اس حلقے سے ہیں جس حلقے کے اندر میں نے الیکشن لڑا. اور آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے ہم عوام کے درمیان ہوتے ہیں, لوگوں کی خدمت میں صبح شام لگے ہوئے ہیں. کورنگی کے اندر ہم نے بریجز دی ہیں, ہم نے مین روڈز دی ہیں, ہم ابھی اتنا بڑا ایویم کاز وے کو جو ہے ریبلڈ کرنے جا رہے ہیں, ہم جام صادق برج کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے وہاں پہ فشرمین چورنگی دی ہے, ہم نے وہاں پارکس دی ہیں, ہم نے کھل کے گراؤنڈز دی ہیں, ہم نے ہر سیکٹر میں وہاں پہ کام کیا. NICH جائیں آپ جا کے دیکھیں, LRBT کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ آٹزم سینٹر بنایا ہے. تو ساجد بات یہ ہے کہ جو عوام کی خدمت کرتا ہے وہ ووٹ تو لے گا, اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بلکہ ہم نے اپنی قیادت سے بھی کہا کہ ہم نے وہاں سے تقریباً تمام یوسیز کا کلین سویپ کرنا تھا, لیکن ہم نے جو باقی پارٹیاں جیتی ہیں ان کے مینڈیٹ کا ہم نے بھی احترام کیا, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کا وہ بھی احترام تو وجہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کی 2 سیٹیں ہم ان سے بھی بات کریں گے, PTI سے نہیں کریں گے؟ دیکھیں PTI تو ہم سمجھتے ہیں غیر سیاسی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں سیاست کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پروز اینڈ کونز بھی ہوتے ہیں, لیکن بات یہ جس پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی نہیں, جس نے می مائی اور مائی سیلف کی بات کی, جس کے لیڈر نے, جس نے بولا میں اور صرف میں کی بات کی, جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا, جو 3 سال کے اندر ملک کو اس بدترین معیشت کو جس دہانے پہ پہنچا کے گیا ہے, جو ارسطو کی باتیں کرتا تھا, جو کہتا تھا 90 دن کا پلان ہے, جو باتیں کرتا تھا کروڑوں نوکریوں کی, جو لاکھوں گھروں کی بات کرتا تھا, اس شخص کے پارٹی کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو چلے بات نہ کریں, لیکن اس قوم کو مہنگائی سے آپ لوگ تو چھٹکارا دلائے نا. آپ نے بتایا تھا کہ خان صاحب سری لنکا بنانے جا رہا ہے, ہم آ رہے ہیں اس ملک کو بچانے, لیکن ساجد ابھی بھی معاملات جو کہ میں ساجد جواب دیتا ہوں. ہمارے فورن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ کے سامنے جس دن سے کمان سنبھالی انہوں نے فورن منسٹری کی, آپ کے سامنے آپ بتائیں ایک دن بھی وہ چین سے بیٹھے ہیں؟ ان کے گھر کے اندر باقی ادھر پہ اتنی مصروفیات, شادیاں, چیزیں چلتی نہیں, لیکن انہوں نے ہر وقت پاکستان کی بات کرتے رہے. کل کی ان کی ویڈیو دیکھیں, پاکستان کے جو مینگوز ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, پاکستان کی چیزوں کو, پاکستان کے برانڈ کو, پاکستان کی پرابلمز کو. آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہمارا جو شرم الشیخ کے اندر جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا کو ایک باور کروایا کہ اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور کل کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتی ہے, اسی لیے پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ واحد بلاول بھٹو زرداری ہے جس نے گجرات کے مودی, انڈیا کے مودی کے وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ ہی از بچر آف گجرات. کسی میں ہے اتنی جرت, کسی میں ہے اتنا دم, ان کے سروں کے اوپر وہ پیسے لگاتے ہیں RSS والے. کہ بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں ساجد کہ اس وقت اگر پاکستان کو کوئی بھی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ کے اندر اس ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. چلے میں آتا ہوں آگے. عمران صاحب, اب اور بھی آپ لوگوں کے استعفے منظور ہونے جا رہے ہیں, تو PTI کا لائے عمل آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے جی ہم بیٹھے ہیں, ہم آئینی مدعا پورا کریں گے, تو سڑکوں پر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا, خان صاحب نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. دیکھیں خان صاحب کی جان کو تو خطرہ ہے, اس نے جو بولا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ثابت بھی ہوئی نا, جو پچھلے دنوں حملہ ہوا تھا, جو گولیاں لگی تھیں. بات یہ ہے کہ بیسیکلی اس وقت PTI جو ہے کبھی بھی معظم صاحب مسکرا رہے ہیں سر, جان لیوا حملہ ہوا, آج خان صاحب کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ نہیں. بالکل, لیکن گولی لگی نہیں نا, مسئلہ یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب دیکھیں کیا مر کے ثابت کرے کہ بندہ, یہ تو مطلب پاکستان کے ایسے حالت ہو گئے کہ مطلب مر کے ثابت کرے کہ ہاں یار میں مر گیا ہوں. بات یہ کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا عوام کی دعائیں تھی اس شخص کے ساتھ, عوام کی دعائیں تھی. یہ جو الزام آپ پر لگا رہی حکومت کہ خان صاحب کبھی ایس کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. آپ جا کے آپ بھیج لیں, اپنی بھی ٹیم بھیج لیں, ڈاکٹر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ان کے کوئی جو نا کوئی ان کا جو وزیر ہے وہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے, کوئی اسٹک لے کے چلنے لگتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو اسپتال میں جا کے لیٹ جاتا ہے, کوئی جو جیل کے اندر ہی پڑ جاتا ہے. سارے رہا ہو گئے سر, جتنے آپ نے جیلیں بھری سب رہا ہو گئے جو آئے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ آپ نے نیب کے جتنے بھی اپنے کیسز تھے وہ ختم کروانے تھے, آپ نے نیب کے اندر ترامیم کروائی. وہ جھوٹے تھے نا سارے کیسز. بات یہ کہ اچھا چلے جھوٹے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے جھوٹے کے سچے کیس. تو انہوں نے زرداری صاحب نے نواز شریف پہ بنائے تھے, نواز شریف نے زرداری صاحب پہ بنایا تھا, ہم نے تو کوئی کیس ہی نہیں بنایا تھا, لیکن انہوں نے آپس میں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے کہہ رہا تھا میں سڑکوں پہ لے کے میں رگڑوں گا, ایک دو کہہ رہا تھا میں پیٹ پھاڑوں گا, نہ اس سڑکوں پہ ہم نے
देखा किसी को रगड़ते हुए, ना हमने पेट फटते हुए देखा। आज ये बैठ के जो है वो सारी अपनी एक साथ हुकूमत भी कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं। बचाना था ना, वो कह रहे हैं आप लोग को। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 30 साल से, पिछले 30 साल से ये लोग हुकूमतों में थे, पीटीआई तो पहली मरतबा आई। अब ये 3 साल का जो जिक्र करते हैं 3 साल में बर्बाद कर दिया, 3 साल में अगर बर्बाद किया होता तो पहली मरतबा तारीख में हुआ है कि $7 अरब जो है आईएमएफ को जो है पाकिस्तान ने दिए उनके पे के लिए। उसके बाद $22 अरब के हम ज़खायर छोड़ के गए थे। आप इनसे पूछे तो इनके क्या ऐसे कारनामे थे, कौन सी ऐसी इनकी इन्होंने फूल पत्तियां लगा दी इस पाकिस्तान को। आज वो 6 अरब बल्कि 5.5 अरब पे चलेगा। वो 5.5 अरब भी जो है दुबई के, चाइना के और सऊदी अरब के। आप मुझे बताएं आपने कौन सी, आपने सुजुकी यहाँ कराची से सुजुकी का प्लांट बंद कर दिया, यहाँ आपने टोयोटा कंपनी बंद कर दी। आज इस वक्त सारी इंडस्ट्री, आपके पास डॉलर नहीं है कि आप इंपोर्ट कर सके एलसीज खोलने के लिए। आप मुल्क को आप दिवालिया की तरफ आप लेके चले गए। और आप फिर आप किस बात के लिए, आप खुशफहमी में क्या आपने पाकिस्तान, आपने आटा इस वक्त जो है आपने जो है वो 150 रुपए का किलो आपने आटा पहुंचा दिया, 160 रुपए का, हमारे जमाने में 55 रुपए का था। आपने पेट्रोल जो है 215 का पहुंचा दिया, हमारे जमाने में 150 रुपए का था। आज डॉलर हमारे जमाने में 171 रुपए का था, आज आपने जो है उसको जो है कहा आपने उसको पहुंचा दिया। तो आप ये तो देखें आप किस बात के आप फिर आप बैठ के टीवी पे बोलते हैं कि जी हमने बर्बादी से बचा लिया। क्या बर्बादी से बचा लिया? आपने तबाह कर दिया। आटे की लाइन के अंदर आज लोग जो है लग के आटा ले रहे, मर रहे हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, आप रिजर्व यूटिलाइज कर रहे थे। उस वक्त अपोजिशन मना कर रही थी कि आप मुल्क की मईशत को दांव पे ना लगाएं। अच्छा, आप आईएमएफ के साथ मुआहदे करके आ गए, झूठे। देखिए सालों की हुकूमत को ये खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर आप आईएमएफ को 300 रुपए लीटर पेट्रोल लिखकर देकर आ जाते हैं तो वजीर आजम इमरान खान नहीं, रियासत पाकिस्तान को मुआहदा कर दिया है। मुझे ये बता दे कि कहां लिखा हुआ, आपने बता दे, साबित कर दे। देखिए बात ये, अगर आईएमएफ से माहिदे अगर गलत किए होते ना तो हम उस वक्त भुगत रहे होते, हम उसी वक्त ही महंगाई हो चुकी होती। और हम अगर रिजर्व अपना यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपकी शुक्र अदा करें, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिन्होंने रिमिटेंसेस भेजी आपको रिकॉर्ड, वो उनका शुक्रिया अदा करें। मौजम, अभी आप आईएमएफ की मजीद शर्तें मानने जा रहे हैं, तो क्या वाकई पेट्रोल 300 पे लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है साजिद, मेरे भाई जज्बाती हो रहे हैं, थोड़े हकाइक के ऊपर अगर नजर रखें तो मेरे भाई को जवाब मिले, मैं दे दूं जवाब। जी, वो जवाब ये है कि आपने तो ये दावा किया था कि आईएमएफ के आगे मैं कशकोल नहीं फैलाऊंगा, और तीसरे महीने में ही आप हाथ पैर और दामन के साथ ले वो भी इसी वजह से कि 30 साल के जो आपके गलत था, जाहिर सी बात है सवाब की नहीं, आप डायलॉग नहीं मारते ना, फिर आप डायलॉग नहीं देते, हमने रिवाइज करवाए, हमने एग्रीमेंट जितने भी रिवाइजेस करवाए, सारे रिवाइज करवाए, आपकी तरह नहीं लेट नहीं गए। अभी आईएमएफ के सामने लेट गए, नहीं लेट गए। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं भाईजान। जी तो प्रॉब्लम ये है कि कॉल और फेथ में तजाद है। आज फिर हुकूमत देंगे, फिर ये लेट जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करा लो। ठीक है, इनसे पूछे ना कहां है वो करोड़ों नौकरियां, इनसे पूछे ना वो लाखों घर कहां हैं। तो बात यह है कि इनके पास जवाब नहीं है, और इनकी गिरती हुई मकबूलियत की वजह से आज आप देखें कराची के अंदर क्या हुआ है, इनका लोगों ने क्या इनका हाल किया। 40 सीटें भी निकालना आजाद हो गई। कराची ने इनको तो बाबा टाटा कर दिया, आपने क्या ऐसा जादू किया? वही तो कि सब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सर मैं 40 सीटें, हमारी जो 40 सीटें जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ 40 सीटों का, जी जी जी, जिसमें से हमने 2 रिकवर करी हैं, 2 जमात इस्लामी ने रिकवर करी है, अभी स्कूटनी की हमने जो 3 रिकवर किए हैं वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी 400 और भी और रिकवर हो अरे मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता इनकी 400 हो जाएंगी। NA-249 में क्या हुआ था, जहां से फैसल वाडा लड़ा था, जब वो सीट खाली हुई तो क्या हुआ था? भाई छोड़ दो ये बातें, आप फारिग हो गए हो। अच्छा मैंने कॉलेज में क्या हुआ था, फैसल में अभी क्या हुआ था, हकीम सीट के ऊपर क्या हुआ था, क्या हुआ था ठप्पे लगे, आप जीते हो तो फेयर, हम जीते तो अरे तो भाई वो तो सबूत है ना, आप हमारे ठप्पे दिखा दो, आप दिखा दो कि हमारे ठप्पे लग रहे हैं। इनकी पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, इनकी पार्टी का क्या बोलते हैं, चाइना का रस्तू बोलते हैं असद उमर को, बोला वो चाइना का रस्तू है, चाइना का इमरान खान। अरे मेरे भाई बात ये है, अपनी पार्टी को तो संभालो, जहांगीर तरीन को संभालो, बाकी मामलात को देख लो। बुजदार क्यों लगाना पड़ा ये जवाब पिंकी के हिसाब किताब दो, वो जो गोगी भाग गई उसके हिसाब किताब दो। छोड़ो यार ये बातें, आपकी अभी ऑडियो शुरू हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। यकीन करो टीवी के सामने नहीं आ सकते, आप ऑडियो भाई ले आओ मेरे भाई आपका तो पूरा जमाना चर्चा कर रहे हैं, मानो कि हम जमाना चर्चा कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के टीवी देखना भी अजाब हो जाएगा यार। ये हालात है इनकी, इतनी पस्ती का शिकार है। अरे छोड़े यार, आजम सवाती बेचारा बुरा यार, उसकी बीवी के साथ उसकी वीडियो रिलीज कर दी यार, इससे बेगैरती क्या होगी यार? कोई वीडियो तो जाहिर सी बात है, आप वो तो बेचारा शर्मिंदा हो गया, उसकी बीवी चली गई अमेरिका चली गई यार, हद होती है। आजम सवाती बूढ़े, आप उसकी इस तरह की वीडियो कोड बताएगा ना क्या कर रहे हो, कोड बताएगा ना क्या करना है। अच्छा मौसम, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब खान साहब ने कहा कि मैं आना चाह रहा हूं पार्लियामेंट में, अच्छा तो आप उनको वेलकम करें ना।
نا, آپ تو کہہ رہے تھے خان صاحب آئیں بیٹھے, ہم تو ویلکم کر رہے ہیں, مجھے تھوڑی پتا ہے یار ساجد, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو پہلے بھی کہتے تھے آئیں گے, آتے ہی نہیں تھے. جب وزیر اعظم تھے تو کبھی کبھی آتے تھے اجلاس کے اندر. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں. ہم پہلے بھی کہتے تھے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, جو ہماری سب سے اپر ہاؤس ہے, یہ بھی کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ یا مجھے نااہل کر دیا جائے گا یا مجھے گرفتار کر دیا جائے گا. دیکھو انسان کو اپنا تو پتا ہوتا ہے نا, جو گھڑیاں بیچتا ہے اسے سب پتا ہوتا ہے میرے بھائی. چور کو پتا ہوتا ہے میری داڑھی میں تنکا ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے ساجد, میں تو اس ملک کی ترقی کی بات کر رہا ہوں, میں اس ملک کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت ٹرین نکل چکی ہے. اس وقت انہوں نے جو تباہی کی حالت پہنچانی تھی پاکستان کو, وہ انہوں نے پہنچا دی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, جو نہریں دودھ اور شہد کی بہائی ہے وہ بھی بتائیں. وہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کراچی شہر کی, کراچی شہر کے اندر ہمارا 15 مہینے کا ایڈمنسٹریٹر, جس کے پاس صرف قلیل عرصہ 15 مہینے کا, اس نے اسٹیبلش کر کے دکھایا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جعلی ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے تو کس طرح کام ہوتا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ سے میں بولوں گا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آیا نہیں آیا مرزا صاحب آپ کے ٹینیور کے اندر. میرا سوال ہے آپ سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی عوام نے اس وجہ سے ہمیں ووٹ دیا کیونکہ ہم نے کام کر کے کراچی کی عوام کو دکھایا. اور آج بلدیات کے اندر ہم پہلے سے بول رہے تھے کہ ہم اتنی سیٹیں لیں گے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں بھی کہا کہ جماعت اسلامی بھی سیٹیں لے گی. پی ٹی آئی کام کر کے دکھایا, ریلی اپریشیٹ. جی جی. لیکن ٹیکٹس بھی با کمال آپ لوگوں نے استعمال کی. الیکشن سے 2 دن پہلے الیکٹرک بس کی پورے چینلوں پر پیڈ کنٹینٹ بھی چل رہا تھا. دیکھیں پیڈ کنٹینٹ کا پرابلم نہیں ہے. دیکھیں ساجد ہم کام تو کر رہے ہیں نا. الیکٹرک بسز ہم لے کے آئے, کوئی اور کیوں نہیں لایا؟ عمران خان 3 دہائیوں میں کیوں 3 سالوں کے اندر کیوں نہیں لے کے آیا؟ 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے اندر تھی, کیوں نہیں لے کے آیا؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ہر پاکستانی سے, ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی اچھا کام کرے اسے ایکسپیکٹ کر, اس کو جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. بھی کراچی میں اسٹیک ہے, ان کو بھی بٹھائیں ساتھ, ان سے بھی آپ تو کولیشن کے ماہر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے بات ہی نہیں ہو سکتی. ساجد دیکھیں بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. فی الحال ہماری لیڈرشپ نے, کراچی کی لیڈرشپ نے آپ کو بولا, آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر کہ ہم پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا رویہ ہے. پی ٹی آئی نے غیر سیاسی رویہ اپنی پیچھے کی پوری سیاست کے اندر, جو بھی ان کی ایک چھوٹا سے ٹائم اسپین کی سیاست ہے اس کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے سیاست میں. یہاں ہم کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ, فالتو کی بھڑکیاں, اور بھڑکیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے دعوے کہ یار 2 دن میں یہ ہو رہا ہے, اتنے لاکھ پاکستانی باہر سے اندر آ جائیں گے, ملک میں آ جائیں گے, نوکریاں ڈھونڈیں گے, مطلب اور بڑے معاملات تھے. آپ تو دیکھتے تھے, ہم صبح دیکھتے تھے تو لوگ بچے یہ بولنے لگے تھے بابا کارٹون نیٹ ورک بند کرو, یہ لگاؤ. چلیں تو یہ جو آپ لوگوں نے جیسے خواب دکھائے تھے, خان صاحب نے خواب کہیں یا کہ ان کی خواہش تھی کہ ملک میں تبدیلی ہو, تو وہ صاف چلی, شفاف چلی, پہ سارے ہی الزامات آپ لوگوں پہ, یہ آپ کی جو مقبولیت کا گراف اب نیچے آ رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ اب عوام آپ پہ یقین ہی نہیں کر رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ساجد بھائی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مقبولیت کا گراف, اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ تیسرے نمبر پر ہے. عمران اسماعیل کو خواب آ گیا کہ میئر کراچی ہمارا آ رہا ہے, ٹویٹ کر دیا انہوں نے. 5 بھی نہیں بجے تھے یار. دیکھیں جس وقت شام کو, تو یہ ہتھ کنڈے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے کوئی مطلب ان کو الہام نہیں ہوا تھا. الہام ہوا نا سر, ہر پارٹی کے پولنگ ایجنٹس پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھے. وہاں شام کے 5 بجے وہاں سے فارم 11 لے کے نکلے. کیسے ختم نہیں ہوئی, کیسے نکل گئے وہ؟ بھائی 5 نہیں, چلو 5:30 کر لو. نہیں تو اس نے 5:45 بجے اعلان کیا ہے, 6 کر لو, 5 بجے اعلان کیا. ارے بھائی 5 اور 6 میں بڑا فرق ہے یار. فارم 11 لے کے نکلے جس پہ پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچرز تھے کہ جی آپ کو فلاں فلاں پارٹی کو یہ پڑھے, آپ کو یہ ووٹ پڑے. تو اس تحت جو تھے ہم تقریباً 70% جو ہے ہم سیٹیں لے چکے تھے کراچی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 روز لگ گئے اناؤنس کرنے میں. ان کے ڈی سی ان کے انڈر میں, ساری پولیس ان کے انڈر میں, 50 لاکھ روپے تو 5 منٹ میں گنتا ہے ڈی سی اپنے رشوت کے. ان کو 200 ووٹ گننے میں ان کو 3 روز لگ گئے. ووٹ ان سے گنتی نہیں ہوئے. ووٹ کیوں نہیں گنتی ہوئے؟ چونکہ بن رہے تھے. انہوں نے 60 کو 82 کر دیا. اچھا جی, 60 کو 82 کر دیا, 40 کو 90 کر دیا. باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے, فورنسک اس کے کرائی جائے. انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ٹھپے پڑھتے رہے اور اس کو فارم جو ہے وہ چینج کرتے رہے. اس طریقے سے تو انہوں نے لقب زنی. تو یہ سب ہو رہا تھا, آپ کہاں تھے؟ لیکن یہ کہاں تھے؟ آپ کے پولنگ ایجنٹ کہاں تھے؟ آج تک سو رہے ہیں بھائی, اندر نہیں. ہمارے
ہمارے ایم پی ایس کو ہمارے ایم پی ایس کے سر پھاڑے ہمارے ایم پی اے کے سر پھاڑے ہمارے ایم پی اے کو گرفتار کیا ہمارے پولنگ ایجنٹ پولیس نے لاٹھی چارج کیا انہوں نے اپنی پوری مشینری انہوں نے پوری مشینری انہوں نے اپنے استعمال کری ہے اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر یہ ڈاکہ مارا ہمارے مینڈیٹ کے اوپر. اس کے بعد نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ اب جماعت اسلامی گئی ان کی جیتے ہوئی سیٹیں تھیں وہ 2 ریکور کری, ہم گئے ہم نے بھی 2 سیٹیں ریکور کری. اب یہ آہستہ آہستہ ہم نے بھی جیتا ہے, جہاں آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں کریں, لیکن آپ دوسرے کا مینڈیٹ تو آپ کو چوری دوسری ایک اور بات میں بتا دوں, مقبولیت کی جہاں بات رہی تو آپ یہ دیکھیں ہم حکومت میں اس وقت نہیں ہے نا, ہماری ظاہر سی بات ہے حکومت ان کی ہے سب اگین سے پہلے تو بولتے تھے لائے سلیکٹڈ الیکٹڈ پتہ نہیں کون سا انہوں نے القابات دیے. 36 ضمنی الیکشن ہوئے ان کی حکومت میں پچھلے 8 مہینے 36 میں سے 29 پی ٹی آئی نے ون کیے. آج بھی دیکھیں آج نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا خان صاحب یہ 7 سیٹوں کا جاری کیا, اگر مقبولیت کم ہو رہی ہوتی تو 36 میں 29 نہیں جیتتے ہم. ٹھیک ہے, آپ کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کے رہنما امجد آفریدی, پی ٹی آئی کے ایم پی رابستان, بڑے تشدد ہوئے, پولیس نے بڑی مہمان نوازی کی ہے ان کی, اور پولیس آپ کی ہے, آپ کے ماتحت ہے, یہ بھی الزام ہے آپ پر. دیکھیں ساجد, اگر زیادتی کرو گے, اگر آپ چوری کرنے کی کوشش کرو گے, دھوس دھمکی بدماشی کی سیاست کرنے کی کوشش کرو گے, تو ظاہری بات ہے قانون تو حرکت میں آئے گا. ٹھیک ہے, میرے بھائی کورنگی کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, ان کا ایک ایم پی اے پکڑا گیا, اچھا ووٹ چوری کر کے نکل رہا تھا, اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. بھائی بات یہ ہے جب آپ پریزائڈنگ آفیسر بیٹھے مشنری پولیس نے پکڑا نا, ہم نے تھوڑی پکڑا, وہ بات ایسا نہیں ہوتا ہے, پولیس نے ایسا چوری نہیں ہوتا, ووٹ چوری ایسا ہوتا ہے کہ پولیس لگا کے اس نے ڈالے, پولیس پکڑ لی ہے نا, میں تھوڑی پکڑ رہا ہوں, پولیس نے تو امجد آفریدی نے پکڑے تھے. ان کا جو عدیل احمد پکڑا گیا, پی ایس 98 کا ایم پی اے, بہت ان کا ینگ لیڈر ہے, این ای ڈی سے انجینئر بقول اس کے وہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. سارا الیکشن آپ کے پاس موجود تھا, ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کیا موجود تھا بھائی, یہ جب تک گوگی کو فالو کریں گے نا یہی ہوگا. دیکھیں وہ چوری کر کے بھاگ گئی, یہ بھی بھاگنے کے چکر میں انہوں نے تو ایسا کیا فلائٹ سے اتر کے ابھی ریل گاڑی میں بیٹھ گئے, ریل گاڑی سے اتر کے اب کشتی میں بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہوگا الیکشن کی سیاست, یہ شہر کراچی غیور عوام کا شہر ہے, میں دیکھتا ہوں کون کس طرح بدماشی کر لیتا ہے شہر میں. موسیٰ گیلانی کی ویڈیو آئی تھی, دیکھ رہے تھے کیسے بازار لگایا ہوا تھا, اس نے اس کی ویڈیو ریلیز نہیں تھی. کون سی ویڈیو جس کو اسپتال میں بھاگ گیا وہ, کون کس کی بات کر رہے ہیں. لاسٹ میں کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے تمام لوگوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈر کو ریلی اپریشیٹ. ایک تو ہو گیا میرا یہ سوال, اس پہ بتائیے گا کہ کن کن کو آپ مل کے بٹھا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی وفاقی حکومت آج تمام بزنس مین کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ڈالرز نکالیں, آپ ہماری مدد کریں. تو کیوں مدد کریں وہ آپ کی, ہمارے ملک کے ڈالر کہاں گئے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بات کی لوگ جوڑ کے سب کی بات. دیکھیں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے غیروں کو بھی گلے لگایا. ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, اس ملک کی ترقی اور ملک کی سالمیت کی بات کی, ہم نے اداروں کی بات کی, ہم نے اس ملک کو جوڑنے کی بات کی. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب بھی حکومت کے اندر کسی سے بھی بات کرنی ہو تو ہم اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور یہ بتائیں پی ڈی ایم بھی اٹ سیلف ایک ہماری پارٹی کا ہی دیا ہوا ایک کانسیپٹ ہے, جس کے اندر ہم نے تمام ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کی پارٹی, کوئی لیفٹ کی ہے کوئی رائٹ کی ہے, بٹ وی آل آر ٹوگیدر جسٹ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. تو ہم تمام پارٹیز کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, تمام پارٹیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس شہر کی بات بھی کریں گے, جس کے اندر آپ نے تحریک انصاف کی بات کی. تحریک انصاف کا میں نے پہلے بھی آپ کو جواب دیا کہ غیر سیاسی رویے کی وجہ سے سیاست میں تو سب کچھ ہوا ہے, قاتل لیگ کاف لیگ سب بن جاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, الزامات انہوں نے بھائی نے گھسیٹنے کی بات کی, آپ کو پتہ ہے زہرا شاہد کے قاتل یہ کس کو بہت انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا, کس کے بارے میں, ان کے لیڈر کے بارے میں پورے کراچی میں چوکنگ ہوئی تھی, عمران کے بارے میں. وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ظاہری بات ہے غیر پارلیمانی زبان ہے. تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں, میں خود کراچی آئی ہوں, ادھر پیدا ہوئے, ادھر کھیلے, ادھر پڑھے, ادھر بڑے ہوئے.
تو obviously میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کی بھلائی ہو, اس شہر کی ترقی ہو, ہم باہر نکلیں روڈ کے اوپر جانے کے لیے, ہمارے بچوں کو بھی وہی آسائشیں میسر ہوں جس طرح باقی جگہ پہ ایک ایکویلٹی ہو اور سب کے لیے فریڈم ہو. آپ دیکھیں اس شہر میں صوبے کے اندر لاشیں گرتی تھیں, ہم نے اس کو ممکن کیا, ہم نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور آج آپ دیکھیں کہ امن و امان تو موجود ہے. تو یہ ایک ہماری بہنیں بیٹیاں اس شہر کے اندر موو کر سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, گھر جا سکتی ہیں, یونیورسٹی جا سکتی ہیں, پڑھ کے آ سکتی ہیں, شاپنگ جا سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ سب صحرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ڈالرز کے حوالے سے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت نے جو پالیسی دی ہے وہ پالیسی اس لیے دی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے باہر ہیں, لوگ فورن اکاؤنٹس کے اندر پیسے رکھتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے اپنے ملک کے اندر اگر پیسے رکھیں گے تو obviously آپ کا ملک ترقی کرے گا. ہم سب کو ساجد اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو اون کرنا ہوگا. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اپنا گھر صاف کر کے گلی گندی کر دینی ہے, ہمیں اپنی گلی کو بھی صاف کرنا ہے. اگر ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس ملک کو ترقی دلوا سکیں گے. اور دوسری چیز ٹیکس پیئر کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا سندھ نے پریویس کا سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماضی کے اندر جو ٹیکسز ہم اکٹھے کرتے تھے اس دفعہ ہم نے ہر سال ہماری گروتھ ہوئی ہے, ہم نے اس کے اندر اکٹھے کرنے میں زیادہ مطلب زیادہ پرسنٹیج کے اندر ہم نے اکٹھے کیے ہیں. عمران خان نے 3 سال کے اندر وہ گروتھ کم ہوئی, اکٹھے نہیں ہو سکے اس طریقے سے. آگے آپ کا پوائنٹ لاسٹ میں سر آپ نے کہا کہ ہم اب احتجاج پہ جائیں گے, آخری حل پی ٹی آئی کے پاس یہی ہے. احتجاج آپ نے 25 مئی کو بھی کیا تھا, حکومت نے اور رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی کو ایسی دھونی دی ہے کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے. پھر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اب سندھ میں احتجاج آپ کا آئینی حق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتجاج نہ کریں, لیکن احتجاج کی آڑ میں اگر آپ سڑکیں بلاک کریں گے پھر قانون حرکت میں آئے گا, پھر آپ کہیں گے ہمارے لوگ جیلوں میں, تو یہ نہ کریں نا سر. دیکھیں آپ بیٹھیں, کل عوام آپ کا بھی گریبان پکڑے گی کہ ملک کی معیشت ڈاؤن تھی لیکن آپ سڑکوں پر. دیکھیں ساجد بھائی, بات یہ ہے کہ اس عوام کا حق ہے کہ جو پرامن احتجاج, اور ہمیشہ جب بھی ہم نے احتجاج کیا ہے پرامن ہی کیا ہے, اور کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی بھی احتجاج میں کوئی ہمارے اس طرح سے پرتشدد کوئی بات ہوئی نہیں. دیکھیں کراچی میں جب میرے پاس بھی 10 چیزیں تھیں بولنے کے لیے, جب آپ بول رہے تھے میں بول سکتا تھا, ٹھیک ہے. جب آپ میں بول رہا ہوں تو آپ بیچ میں نہ بولے نا. اس طریقے سے اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, اداروں کو تو جو آپ کو پتا ہے اداروں کو آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, تمام چیزیں وہ دنیا سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں. احتجاج ہمارا حق ہے, پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی جانے کی پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں, لیکن صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جو فرینڈلی اپوزیشن اپنی بنائی ہوئی ہے راجہ ریاض کو. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, دراصل ہم نے جس وقت استعفے دے کے سب نکلے تھے, لیکن ہم نے اس وقت بھی ہمارا ایک ہی بیان کیا تھا کہ جی جنرل الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر کروا دیے جائیں, یہ انسرٹنٹی کی صورت سے حال سے نکلا جائے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی. اچھا, ابھی بھی جس طریقے سے یہ طول دے رہے ہیں اپنی حکومت کو, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی ابھی جو صورت حال ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو جی ایکسٹینڈ کر دیں. مطلب یہ چمٹے ہوئے ایسے ہیں, جبکہ جب ہماری جب حکومت گئی تھی تو خان نے ایک پل بھی نہیں لگایا تھا اور ایک صرف ڈائری لے کے جو ہے پرائم منسٹر سے باہر آ گیا تھا. ابھی ہمارا جو نیشنل اسمبلی میں جانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ جی اب جو نگراں حکومت بنے گی اس میں جو مشاورت ہوگی, یہ نہ ہو کہ یہ اپنی پوری اچھا وہ جو سازش کا بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ ہماری سازش کے ذریعے حکومت گرائی. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے مولانا صاحب پی ڈی ایم آپ یہ جلسے نہ نکالیں, اگر آپ میں ہے تلوں میں تیل تو تحریک عدم لے آئے. اب تحریک عدم لے آئے کہ آپ کو باہر کر دیا, پھر آپ نے کہا سازش ہو گئی. دیکھیں بات مطلب یہ بیانیہ کل ہو گیا نا. دیکھیں ساجد بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد اس وقت آتی ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس وقت صحیح, مطلب آپ کی حکومت جو ہے صحیح گامزن نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نقص و امن کا مسئلہ ہو گیا ہو, کوئی انٹرنیشنلی آپ کو جو کلیپس ہونے جا رہا ہو. تو یہ الزام لگایا نا اس وقت تمام پارٹیوں نے کہ آپ جعلی معاہدے کر رہے ہیں. اچھا لگا لیا, الزام لگا لیا, چلے ٹھیک ہے. اب موازنہ کر لیں کہ اس وقت آپ کسی بھی آپ ایک کام کریں نا, اپنے اسپاٹ بوائے کو بلائے, پوچھے اس سے پوچھے کہ آپ عمران خان کے زمانے میں آپ بہتری محسوس کر رہے تھے یا اس وقت آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں. ابھی ہاتھ کے ہاتھ جواب لے لیں. لاسٹ میں ٹائم تو بہت کم ہے سر. جی آپ یہ جواب دیں. میں پوچھتا ہوں بات یہ ہے سر, ذمہ دار یہ ہے. میں بتاتا ہوں, جب یہ آئے تو 120 پہ ڈالر تھا, یہ لے کے چلے گئے 180 پہ چھوڑ کے گئے, ٹھیک ہے. یہ بات کر رہے ہیں آٹا ہمارے دور میں اتنا تھا, جب یہ آئے تھے تو آٹا 200 روپے کلو کے اوپر تھا. تو میرے بھائی یہ باتیں نہیں کریں. انہوں نے مہنگائی کی آگ جو شعلہ جو اس ملک کو دھونکا ہے, ملک کی عوام کو آگ کے اندر لکڑی نہیں جلائی. چلے آپ
आप सही कर लेंगे, डाला, हम सही करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, हमारे पास विजन है, हमारे पास ट्रैक है, वी आर डूइंग इट। 2 अरब रुपए तो खर्च कर दिए आपने बिलावल साहब के दौरों पे। अब ये देखो, अभी उन्होंने किस तरीके से, अब इल्जाम है ना, किस तरीके से उन्होंने बिलावल साहब ने मीडिया के ऊपर आके कहा 2 अरब रुपए मेरे भाई मीडिया के खर्च कर दिए। मुझे ये कह रहे थे बीच में नहीं बोलो, खुद क्या कर रहे हैं, ये इनका प्रॉब्लम है। पीटीआई की असल में सियासी तरबियत नहीं है ना साजिद, प्रॉब्लम ये है कल की पार्टी है। अब गलत तो गलत कहना तो हमारी तरबियत है, क्या तो गलत कहना है, हमारी तरबियत है। ने कुर्बानी दी, बीबी ने कुर्बानी दी, लीडर को गोली लग गई तो वो निकलने लग गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था साजिद कि बैठा हुआ छोड़ के भागा नहीं है। इस मुल्क को तरक्की देने के लिए इस मुल्क को एक रोड मैप की जरूरत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के अंदर आपस में यकजहती की बुनियाद और सबसे बड़ा जमानत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमानत है। और जरदारी साहब आपने देखा कि जिस तरह से मुतहरिक होके तमाम पार्टीज को लेके चल रहे हैं इस मुल्क की तरक्की। उनको कहें मुतहरिक महंगाई पे भी हो जाए ना, महंगाई पे हो रहा है ना, मैं यही बात कर रहा हूं ना। पार्लियामेंट में जब हम इन्हें कहते थे महंगाई पे बात करो तो ये बोलते थे हम पार्लियामेंट छोड़ के जा रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, अब इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं। तो बात यह है कि आवाम के लिए हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं साजिद, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि ऑब्वियसली जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया था उसको ठीक होने में इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, तो 30 साल का जो बेड़ा गर्क हुआ था, हमें 3 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी बात सुनो, पता है 3 साल की कर्जे टाइम लिए लगेगा। जो 30 साल के अंदर एक कर्जे अपनी जगह पे, और जो इन्होंने 3 साल में कर्जे लिए वो उससे भी ज्यादा। भाई मैं भी गिना तो मेरे भाई कर्जा लिया कितना वापस गिनवाने से नहीं होगा, भाई ये ऑन रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, वो बात कर रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात बताऊं, इस मुल्क की तबाही की वजह एक है और उसका नाम है पीटीआई। बस चलें इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।